बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। पर्ची मैंने उठाई हुई है और इस पर्ची के ऊपर, ये वो मियाँ साहब वाली पर्ची नहीं है, इस पर्ची पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, जो अंदरूनी कहानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ और बड़ा ही दिलचस्प है ये इजलास, बड़ा ही हैरान कुन है कुछ हवालों से, और कुछ इसकी जुजियात हैं जो शायद दुरुस्त अंदाज से रिपोर्ट नहीं हुई। एक तो वो सामने रखेंगे सदीक जान से, इसके ऊपर इनका एनालिसिस लेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो सनसनीखेज मरहला शुरू होने जा रहा है जो एब्सेंट था पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से, और जो तवक्को की जा रही थी। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में सदीक जान साहब ये जो है वो प्रेडिक्शन भी की थी कि अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला कर लेती है कि वो बाई इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस करेगा, वरना उन्होंने होल्ड किया हुआ, शेड्यूल जारी नहीं किया था। फैसलाबाद और सरगोदा वाला कर दिया था। 28 तारीख को उनको डिस्क्वालीफाई करने का, डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन, सरगोदा का 22 जुलाई को फैसला आया। हाँ, सरगोदा अदालत का आया, और जो डिस्क्वालीफाई उसमें हुए थे वो 28 जुलाई को हुए थे। 29 जुलाई को शेड्यूल ज़िमनी इंतखाबात का जारी कर दिया गया 24 घंटे के अंदर। फिर 31 जुलाई को फैसलाबाद का फैसला आया। 5 अगस्त को उनको डी नोटिफाई किया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठ गया। हाँ, और उन्होंने जारी नहीं किया ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल। और जब इमरान खान से मुलाकात हुई, सैयद मोहम्मद अली बुखारी एडवोकेट NA-48 के जो कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जाकर जो ब्रीफिंग दी, उस ब्रीफिंग के जवाब में इमरान खान ने एक डिफरेंट फैसला लिया। क्योंकि पहले वो कह चुके थे कि ये हमारे कारकुनों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ होगा अगर हम उन हलकों में इलेक्शन लड़ें जो सीटें हमारे से छीनी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लामहला फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत जो है वो सीटें हमसे छीन लेगी, और एक ज़ाहिर है कि एक तासुर जो है वो डिफीट का हो सकता है कि लोगों को जो है वो उनके हौसले पस्त कर दे। अब इस सारे मंजरनामे में सदीक जान मैं 1 बाय 1 ये इन्फॉर्मेशन रखता जाता हूँ, आपका एनालिसिस लेते हैं, और फिर ओवरऑल देखेंगे कि सियासी मंजरनामे पर अब इलेक्शन शेड्यूल इसके बाद वाले भी जो आने हैं उसमें क्या होने जा रहा है। अच्छा, जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके 39-40 के करीब जो है वो मेंबर्स, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रही है, तो इजलास में मैक्सिमम अगर एक वक्त में कोई लोग मौजूद थे तो उनकी तादाद 31 थी। 31 से ज़्यादा किसी भी मौके पर लोग मौजूद नहीं थे। और जब वोटिंग हुई उस वक्त कुछ लोग मीटिंग से जा चुके थे, उसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल थे, और उसमें कुछ लोग जिन्होंने कहा कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, हमें आवाज़ नहीं आ रही, और वो वहाँ से रुखसत हो गए। बहरहाल जो फैसला हुआ उस वक्त 26 लोग जो हैं वो मौजूद थे, और 26 लोगों में 14-12 की मेजॉरिटी से सियासी कमेटी जो है पॉलिटिकल कमेटी, उसने ये फैसला दिया कि इमरान खान को रिकमेंडेशन दी जाए कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। 14 ने कहा जाना चाहिए, 14 ने कहा कि जाना चाहिए, और 12 ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। अब हैरान कुन तौर पर सदीक जान साहब, मैं नाम भी आपको बताता हूँ कि किसने कहा कि जाना चाहिए और किसने कहा कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये वोटिंग हुई तो सवालात तो बेसिकली 2 थे। पहला सवाल ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या पॉलिसी होनी चाहिए और पंजाब में क्या पॉलिसी होनी चाहिए। सही है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो किया ही नहीं गया। एक ही मामला रखा जिस पे वोटिंग करवाई गई कि हमें ज़िमनी इंतखाब लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। हालांकि इमरान खान की जो ने जो कहा था, मेरी इत्तला के मुताबिक वो ये कहा था कि आप बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या पॉलिसी और पंजाब के लिए क्या। इस पर नहीं हुई। अब जिन लोगों ने इसके हक में वोटिंग की कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसमें आलिया हमजा साहिबा, मोनिस इलाही, उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, आमिर डोगर और चंद दीगर लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक है। आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर, साहबजादा हामिद रज़ा, शेख वकास अकरम, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद और दीगर कुछ लोग थे। तो कुल मिला के 12 थे जिन्होंने कहा कि हमें किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब पहले तो ये बताएं कि इमरान खान ने खुद अपना माइंड डिस्क्लोज किया अपनी पार्टी को। 2 अगस्त को ट्वीट आया, एक्सप्लेन किया कि मैं नहीं चाहता कि हम इलेक्शन लड़ें। फिर 6 अगस्त को मुलाकात हुई, इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी ज़िमनी इंतखाबात लड़े, और पार्टी में माहौल ये था कि अब शायद अगला फ़ैसला आना है कि कमेटियों से इस्तीफ़े दें, असम्बली छोड़ दें। इमरान खान ने कहा कि मेरी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करे, और इमरान खान का माइंड जानने के बावजूद पॉलिटिकल कमेटी की रिकमेंडेशन 14-12 से ये है
کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں اس نقوی صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت نا پاکستان کی پوری سیاست ایک شخص سے گرد گھوم رہی ہے جس کا نام ہے عمران خان. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو 2/3 اکثریت دی نا 8 فروری کو, اور اب الیکشن کے بعد نہیں تو 3/4 ہو گئی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب عمران خان صاحب نے جب یہ پہلی بار بیان آیا کہ عمران خان نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے, تو میں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ مس کمیونیکیٹ ہوا ہے. پھر جب کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا تو پھر میں نے جمع تفریح کی کہ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ عمران خان سے بھی سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان اسمبلیوں کے اندر رہنے کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ہے کے پی کے گورنمنٹ, وہ الگ معاملہ ہے. کے پی کے گورنمنٹ تو یہ ہے نا کہ حکومت ہے, عمران خان کے وین کے مطابق وہ کچھ کر سکتے ہیں, کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے, کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب دونوں اسمبلیاں توڑ دی تھیں کے پی کے اور پنجاب, تو اس وقت یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار ہم نے غلط کر دیا. ہمیں کم از کم کے پی کے کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی کہ جب پنجاب میں بربریت تھی, ظلم تھا, جبر تھا, تو ہم کم از کم ہمارے لوگوں سے جا کے اپنے آپ کو سیکیور تو کر لیتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہاں پہ ایک سیکیورٹی ہے. تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار کے پی کے گورنمنٹ رکھنی چاہیے تھی اپنے پاس. اور اس سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب حکومت آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ ہر چیز میں ریلیویٹ ہوتے ہیں. روزانہ آپ کی اداروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, حکومت سے آپ کا ایک بہرحال دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. میرا پہلا تو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس نتیجے پہ تو پہنچ چکے ہیں کہ اسمبلیوں میں اندر رہنے سے, پنجاب اسمبلی میں رہنے سے, قومی اسمبلی میں رہنے سے تحریک انصاف کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, بلکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو نقصان ہو رہا ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے, اکثریت انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی سخت بیان دیا, ہم نے کوئی پروٹیسٹ کیا, ہم نے کوئی بات کی, تو ہم جو ہے وہ مقدمہ ہو جائے گا, ڈی سی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں نا, ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمران خان کے ساتھ وفاق کر رہے تھے, وفاق کر رہے ہیں, اور وہ ایسی چیزیں کر رہے تھے جو سخت تھیں, لیکن جس وجہ سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا, کنوکٹ کیا گیا نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرنے سے زیادہ مریم نواز کی جو تقریر تھی بجٹ والی, اس پہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہی از نو مور. ٹھیک ہے, اچھا کہ اسمبلی میں اب یہ نہیں رہے گا, اور ان کو کنوکٹ کروا دیا گیا. بات یہ ہے کہ اب جب یہ 14 اراکین اسمبلی جب سے کنوکٹ ہوئے ہیں نا, 14 اراکین اسمبلی, ابھی تو انہوں نے گرفتاریاں ساروں نے دینی ہیں, 14 کے 14 نے, میرا خیال ہے اگلے 10 دن کے اندر اندر یہ 14 لوگ گرفتاریاں دے دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب ایک خوف ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے, سخت موقف نہیں اپنا رہے. اس سے ایک اور نقصان کیا ہو رہا ہے, اب جس حلقے سے جو ایم این اے ایم پی منتخب ہے نا, وہاں پہ جو دیگر ٹکٹ کے خواہش مند لوگ ہیں نا, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یار ٹکٹ تو اس کو ملا ہوا ہے, یہ ایم این اے ایم پی ہے, آگے بھی یہی ہوگا. جس دن وہ حلقہ خالی ہو جائے گا, اس دن کیا ہوگا کہ اس دن حلقے کے اندر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. بھائی اب تو اگلا ٹکٹ اس کو ملے گا جو کارکردگی دکھائے گا, اور ان کے اندر بھی ایک خوف ختم ہو جائے گا کہ اب تو ویسے ہی ہم اسمبلی میں نہیں ہیں, اب کھل کے کھیلو. تو عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا. اب یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں کیونکہ ابھی آپ جو مجھے بتا رہے تھے اس پوائنٹ کو میں کور کر لیتا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی میں ایک تو یہ ڈسکشن ہوئی کہ جس بریفنگ علی بخاری صاحب کی جس بریفنگ کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر لے گا الیکشن لڑنے, اس میں پولیٹیکل کمیٹی نے سوال پوچھا کہ علی بخاری صاحب کو جو بریف کر کے بھیجا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, وہ کس کی ریکمنڈیشن تھی. یعنی ایک چیز عمران خان صاحب تک جانی تھی تو پہلے ڈسکشن کے بعد بریفنگ جانی چاہیے. اصل میں اس میں ظاہر ہے کہ سوال یہ تھا, یہ جتنے بھی کمیٹی کے لوگ تھے نا, یہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ چلیں فائن, عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کس کی ریکمنڈیشن پہ, کیا کور کمیٹی سے مشورہ کیا, کیا پولیٹیکل کمیٹی سے مشورہ کیا, یا خان صاحب کی فیملی سے؟ ان تینوں سے مشورہ نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب کو جو بریفنگ محمد علی بخاری صاحب نے دی, وہ آن انسٹرکشنز آف سلمان اکرم راجہ دی. اب وہ یہ سوال لے کر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب میٹنگ شروع ہوئی نا تو بڑی انٹرسٹنگ تھی. میٹنگ اوپن کی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بریفنگ دی, اور اس کے بعد بخاری صاحب نے بریفنگ دی. اور حیران کن طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے, میں لب لباب بتا دیتا ہوں, انہوں نے بتایا کہ مجھے زکام ہے, مجھے فلو ہے, میری طبیعت خراب ہے, مجھے بخار ہے, آپ لوگ جو بھی ہوگا نا آپ ووٹنگ کر لیں, میں میجورٹی کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 302 کی ایف آئی آر ہے, 22 دہشت گردی کے پرچے ہیں, آپ لوگوں پر بھی ہیں, بہت مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں, سب نے باری باری ڈسکوالیفائی ہونا ہے, سب نے باری باری جیل جانا ہے, مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, لیکن ہم نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, آپ لوگ ووٹ کریں, میں میجورٹی کے ساتھ ہوں. اور پھر
اس کے بعد جو بریفنگ تھی، اس بریفنگ کے بعد وہ چلے گئے. حیران کن طور پر بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں حلف دے کر بطور امانت بتا رہا ہوں کہ میری عمران خان سے کیا ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے ساری بات رکھ دی. اب کمیٹی نے بار بار بخاری صاحب سے ایک ہی سوال کیا اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. بخاری صاحب سے پوچھا کہ یہ خبر کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامزد کر دیا ہے، یہ خبر کیسے چلی؟ کیونکہ میں اس میں بتا دیتا ہوں، کمیٹی کے پاس بھی اور بخاری صاحب نے بریف بھی جو کیا اس میں یہ بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ ملک احمد خان بچر، شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، یعنی تینوں لیڈرز آف دی اپوزیشن، جب تک ان کا آخری لیگل آپشن ایگزاسٹ نہیں ہوتا، جب عمر ایوب صاحب کا ہو جائے، ان کے پاس لیگل ریمیڈی کوئی نہ رہے، تو اس صورت میں یعنی جب نیا اپوزیشن لیڈر لگنا ہو تب محمود اچکزئی صاحب کو لگائیں. اب میں نے یہاں پہ اگر آپ رک جائیں تو میں آپ کو دو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک، ہم پچھلی چیزوں کو یوں کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈوں نے جو ووٹ دیا نا، دونوں کے آرگومنٹس بڑے اسٹرانگ ہیں دونوں سائڈوں کے. یعنی مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس نے کیا آرگومنٹس دیے ہیں، وہ اسٹوری آپ کے پاس ہوگی، لیکن میں اس کو لبے لبا بتا دیتا ہوں. یہ میری لوگوں سے بات ہوئی جو کہتے ہیں کہ لڑنا چاہیے الیکشن. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں الیکشن جہاں جہاں اناؤنس ہوا ہے نا، وہاں پورا مہینہ یا اگلے 15-20 دن ایکٹیویٹی ہونی ہے. اور الیکشن میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ڈفرینٹ کیا ہوتی ہے کہ ہر گلی محلے میں ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، کمپین چل رہی ہوتی ہے، مستقبل میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، چائے پہ گپ شپ ہوتی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو جانا چاہیے ضمنی الیکشن میں، اور انہی ضمنی الیکشن کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو ہم بڑی تحریک کے لیے استعمال کریں، اور ہم ایک بار پھر اس نظام کو ایکسپوز کریں کہ دیکھا ہے کتنے لوگ نکلے پی ٹی آئی کے لیے، اور پھر انہوں نے فارم 47 جاری کر دیا. ایک بار پھر ایک مظلومیت سامنے آئے گی، سسٹم کی ایک ننگا پن، گندا پن سامنے آئے گا، بربریت سامنے آئے گی، اور ہمارا نیریٹو جیتے گا. اور ہم اس دوران کمپین کے ذریعے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھا کے اور ایک مومنٹم بھی اس علاقے کی حد تک بنا لیں گے. یہ ہے آرگومنٹ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹی وی پہ دیا، یا ان لوگوں نے میٹنگ میں دیا ہوگا، یا ان لوگوں کا خیال ہے. اچھا، جو ہے دوسری سائڈ، وہ ان کے دلائل آپ سنیں تو ان میں دلائل میں مجھے زیادہ وزن لگتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے، یوں تو ہم لیجیٹیمیٹ کرتے جا رہے ہیں اس سسٹم کو، اگر ہم الیکشن نہیں جاتے تو لیجیٹیمیسی تو ختم ہو جائے گی سسٹم کی. اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن نے سرگودا والا جو فیصلہ آیا اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر شیڈول جاری کر دیا، اور جیسے ہی خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے نہیں جانا، انہوں نے روک لیا. کیوں روک لیا؟ کیونکہ یہ میری اطلاع ہے کہ کچھ اہم اداروں میں بھی یہ بات چیت ہوئی. اس سے مسئلہ کیا تھا اداروں کو؟ مسئلہ یہ تھا کہ جس دن الیکشن ہوتے اور ہونے ہیں، اگر تحریک انصاف اس کا بائیک آؤٹ کرتی ہے، مجھے بتائیں پولنگ اسٹیشنوں پہ جائے گا کون؟ جب پولنگ کے اسٹیشنوں پہ کوئی جائے گا نہیں تو ڈبوں سے کیا نکلے گا؟ جائیں گے نا، وہ جائیں گے، وہ جو شادی ہال میں جنہوں نے تارڑ صاحب کی حمایت کی. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ وزیر آباد کی ایک فوٹیج آئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پورے علاقے نے اور عوام نے ہماری حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور جب آپ اس فوٹیج کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک شادی ہال کی فوٹیج ہے ایسی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، جو یہ دلیل ہے، اب پہلے میں ان لوگوں میں سے میرا انالیسس تھا کہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے 14 یہ ایم این ایز ایم پی ایز آ بھی جائیں گے اسمبلی میں، تو یہ کیا تیر مار لیں گے جو پہلوں نے مار لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان کو اسمبلیوں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے، آپ پھر اس میں جانا چاہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جناب ایک طرف ہے کہ آپ الیکشن لڑیں گے، فائدہ کیا ہوگا اس نظام کو؟ آپ کے لوگ جا کے ووٹ ڈالیں گے. ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے ڈالا 1200 ووٹ، نون لیگ کے لوگ جا کے ڈالیں گے 200 ووٹ. وہ کیا کریں گے؟ 200 جو نون لیگ والا ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیں گے، 1200 پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیں گے. جب پولنگ اسٹیشن پہ ہی کوئی نہیں جائے گا، اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر سے لوگ ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں آیا، یا یہ 70 بندے یا 80 بندے آئے ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر پی ٹی آئی والے خفیہ طور پہ بیٹھ کے اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور بعد میں دکھا دیتے ہیں کہ یار یہاں تو بندے ہی 70 اندر گئے، تو یہ کیسے 1200 انہوں نے 1400 ووٹ نکال دیے. تو مجھے لگتا ہے یہ دوسرا آرگومنٹ ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ان الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ ایکٹیویٹی کر لیں گے اس حلقے میں، وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں جس میں بہت وزن ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے نکلے گا کیا؟ وہ تو پہلے پوری دنیا میں ابھی 5 اگست کو جو پروٹیسٹ ہوا، 14 اگست کو پروٹیسٹ ہوا، اس میں آپ نے دکھا دیا. آپ نے پنڈی لیاقت باغ میں جو پنڈی کی تنظیم نے انصاروں نے کیا 13 اگست کو، وہ آپ نے دیکھ لیا نا. وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بھائی آپ پاور شو تو وہاں پہ کرتے ہیں یا ایکٹیویٹی تو وہاں کر کے دکھاتے ہیں جہاں کسی کو شک ہو. عمران خان نے تمام پیمانوں پہ ثابت کر دیا ہے ہر طرح سے کہ وہ پاپولر ہے اور 2 یکسیت ہے، کلین سویپ ہے. اب جو لوگ، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ کیونکہ ریکمینڈ کر کے عمران خان صاحب کو بھیجا گیا،
اب فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات پہ حیران ہوں اس نقوی صاحب, کیونکہ میں رات اس وقت سو گیا تھا اور صبح جاگتے ہی اب آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں, میری کسی سے بات نہیں ہوئی پولیٹیکل کمیٹی میں. میرے لیے حیران کن یہ ہے اور پریشان کن بھی ہے, کل کی جو سب سے بڑی خبر ہے جس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا نا, وہ ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ اس وقت جیل کے اندر ہو رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے. کل ایجنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کل ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, اور جو اس وقت زیادہ اذیت دی جا رہی ہے نا عمران خان سے بھی زیادہ, وہ بشرا بی بی کو دی جا رہی ہے اس لیے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے. ایک تو بشرا بی بی کا وہ جو وہاں پہ عملہ جو ان کے کوئی کام خواتین کی فیملی نے بڑا, نصرت جاوید صاحب نے بھی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ان کے پاس جیل کے اندر جو سٹاف ہے وہاں پہ, جو پہلے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کام ہے ان کے ہو جاتے تھے, اب وہاں پہ سٹاف جو ہے بہت تکلیف دی جا رہی ہے, ان کو اذیت دی جا رہی ہے. ایک تو ان سے سارا وہ جو سٹاف ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے کہ کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا. ایک تو بشرا بی بی جو ہیں وہاں پہ ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا, بشرا بی بی کو پراپر جو ہے وہ ان کو مطلب ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی جو قانون کے مطابق ہے. پھر ان کو اپنے کپڑے جو ہے وہ خود دھونے پڑتے ہیں, اپنا ناشتہ ان کو خود تیار کرنا پڑتا ہے. اور ایک بار تو یہ ہوا کہ اور ان کو پانی بھی گندا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی بہن نے بڑی تفصیل کے ساتھ وسیم بدامی کے شو میں, اچھا وہ میں نے نہیں سنا, اچھا میں ایک اور عرض کرتا ہوں, مطلب گندا پانی ان کو دیا جاتا ہے. پھر ایک چیز اور میں آپ کو عرض کروں اس نقوی صاحب کہ مجھے ایک بات پتہ چلی تھی آج سے 15-20 دن پہلے, کوئی نئی کوئی وارڈن آئی وہاں پہ, نئی کوئی جو بھی وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے کوئی وہاں کے ہیڈ آئیں, انہوں نے کیا کام شروع کیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے, جیسے پولیس تھانوں میں کرتی ہے نا کہ ایک ملزم پکڑتی ہے اور اس کے سامنے کسی اور کو مارنے لگ جاتے ہیں نا, بہت زور زور سے, مطلب بڑی اذیت کے ساتھ مارنا, اس کو سائیکولوجیکل ڈسٹرب کرنے کے لیے. بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے وہ جو نچلا سٹاف ہے ان کو مارنا شروع کر دیا, جو وہاں کی اطلاع آئی کہ جو وہاں کی ہیڈ ہیں انہوں نے, اور ان کو مارنا شروع کر دیا, ان کو منع کر دیا. اور پھر اب یہ بات عمران ریاض صاحب بھی رپورٹ کر چکے ہیں, شہباز گل صاحب بھی رپورٹ کر چکے ہیں, اس پہ میری بھی یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر وہاں کسی اہلکار کو سلام بھی کریں وہ سلام کا جواب نہیں دے گا. عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, بشرا بی بی کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اور میری یہ اطلاع ہے کہ جب سے یہ دونوں گرفتار ہوئے آج تک ان دونوں کو وہ اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی جو اس وقت ان کو دی جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ عمران خان کو کہا گیا کہ معافی مانگیں تاکہ اتنی تکلیف بڑھا دی جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں. یہی بات تو حیران کن ہوئی نا کہ 6 اگست آخری ملاقات, اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کیسز بھی روک دیے گئے. عمران خان کا اخبار, ٹیلی ویژن, نیوز چینل, کتاب, بشرا بی بی سے رابطہ, کسی سے بھی رابطہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوا. صرف تنہا بخاری صاحب گئے, انہوں نے ایسا کیا عمران خان کو بریف کیا کہ عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ الیکشن لڑنا اپنے لوگوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہوگا, وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا ان کا. دوسرا, یہ جو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے جب پوچھا نا بخاری صاحب سے, بخاری صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان کی انسٹرکشن کے مطابق یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب کو بتائی. میں جن ٹاک شوز میں گیا, 3 ٹاک شوز کا انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا وہاں پر میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی, اس حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں کیا. اس پہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آدھی خبر کیسے لیک ہوئی. محمود خان اچکزئی کی نامزدگی تو اناؤنس کی خان صاحب نے کی, لیکن وہ مشروط نامزدگی تھی کہ اگر عمر ایوب صاحب کے تمام لیگل آپشنز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں واپس کم بیک کر پاتے, کیونکہ اسی بنیاد پہ کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ اب تو نامزدگی بھی آ گئی ہے اور ہم نے اگلا لیڈر آف اپوزیشن. میں بتاتا ہوں اس پہ لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو نا تھوڑا سا پتہ چل جائے. یہ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ کنوکٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے ان کو ساتھ ہی ڈی سیٹ کر دیا. انہوں نے جا کے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں, کیونکہ وہاں پہ صورتحال باقی ہائی کورٹ سے تھوڑی سی مختلف ہے. تو وہاں انہوں نے جا کے چیلنج کیا کہ الیکشن کمیشن ہمیں ڈی سیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ اے ٹی سی سے کنوکشن ہوئی ہے. جب تک سپریم کورٹ تک ہم تمام اپنی ریمیڈیز اویل نہ کر لیں, سپریم کورٹ جب تک ان فیصلوں پہ ٹھپا نہ لگا دے کہ یہ فیصلے درست ہیں, تب تک ہمیں ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے اوپر فیصلہ ہائی کورٹ نے دینا ہے.
ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جو شیڈول جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا کہ ابھی آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. نمبر 1 جب تک یہ نقطہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا کہ آیا ATC سے کنوکٹ ہونے کے بعد یہ لوگ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں یا سپریم کورٹ یا کم از کم ہائی کورٹ کی کنفرمیشن تک, کیونکہ ہائی کورٹ میں جب آپ اپیل کرتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں کنٹینویشن آف ٹرائل, وہ ٹرائل کی کنٹینویشن ہے, اس کا تسلسل ہے ہائی کورٹ کیا تک. اچھا تو اس وقت تک یہ اس پوائنٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کا الیکشن کرانے کا جو شیڈول ہے عمر ایوب صاحب کے حلقے میں اور لطیف چترالی صاحب کے حلقے میں اور شبلی فراز صاحب کے سینٹ الیکشن کی حد تک انہوں نے سسپینڈ کر دیا. ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا کہ ابھی آپ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کا تقرر نہیں کریں گے. اچھا کیونکہ یہ دونوں کا تعلق KPK سے ہے تو دائرہ اختیار بنتا تھا پشاور ہائی کورٹ کا. باقی جو ہیں یہ سب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, احمد خان بچر صاحب وغیرہ یہ پنجاب سے, ان کا معاملہ جانا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے جو آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اگر تو پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے دو چیزوں پر. پہلا یہ کہ یہ کنوکٹ ہو گئے ہیں, اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہائی کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ, بس یہ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور یہ ڈی سیٹ ہوں گے. الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ان کو ڈی سیٹ کرنے کا. دوسرا جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا تو ساتھ ہی الیکشن کمیشن کہے گا کہ اب ہم وہ جو ہم نے اسٹے دیا ہوا ہے وہ اسٹے بھی ہم واپس لیتے ہیں. جب یہ ہو ہی ڈی سیٹ گئے ہیں اپوزیشن لیڈر دونوں تو ٹھیک ہے آپ وہاں پہ نئے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کریں. تو عمران خان نے کہا کہ اس وقت آپ محمود خان چکزئی صاحب کو نامزد کر دیں. اب مسئلہ کیا ہے, PTI کے MNAs کی اکثریت ٹھیک ہے, یہ وہ والی اکثریت نہیں ہے جس اکثریت کا حوالہ سہیل وڑائی صاحب نے دیا, کیونکہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہاں پہ اکثریت کا ہے. یہ باقی اکثریت جو ہے MNAs کی وہ محمود خان چکزئی صاحب کے خلاف ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ وہ محمود خان چکزئی صاحب کا ایک میں حوالہ دے چکا ہوں, وہ کہتے ہیں سب سنسیئرٹی کے ساتھ آج تحریک چلاؤ عمران خان باہر ہوگا. تو وہ محمود خان چکزئی صاحب کو پسند نہیں کرتے تحریک انصاف کے MNAs کی اکثریت. انہیں پتہ ہے کہ جب کپتان آ جائے نا تگڑا مخلص تو پھر نیچے جوا نہیں کھیلا جا سکتا, پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی نتیجہ کوئی بھی ہو. تحریک انصاف کے MNAs, اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سرکل میں ہی فیلڈنگ ملے, آپ کو جو ہے وہ لانگ آن لانگ آف پہ وہ تھرڈ مین فیلڈنگ بھی وہ چینج کریں گے, بیٹنگ وہ کیا کہتے ہیں بیٹنگ آرڈر وہ بھی چینج کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو سب سے زیادہ ان کو اصل جو ان کو مسئلہ ہے نا, فل ٹاس گیندے کراتے ہیں ان کو اوور بھی نہیں دیں گے. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں اصل جو ان کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے نا, عمران خان صاحب نے آنا تو ہے باہر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جس دن عمران خان باہر آئیں گے نا, محمود خان چکزئی صاحب ان کو کہیں گے کہ خان صاحب آپ کی رہائی کی اور پاکستان میں آئین قانون کی بحالی کی تحریک کے کروشل موومنٹ کے اوپر جب آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا, خان صاحب یہ رپورٹ کارڈ ہے, یہ سب کا میں نے لکھا ہے, یہ کر رہے تھے سنسیئرٹی کے ساتھ یا نہیں کر رہے تھے. اس ایک لسٹ کی بنیاد پر نا عیسیٰ نقوی صاحب اس کے بعد کوئی الٹا ہو جائے, کوئی جو مرضی کر لے, اس ایک لسٹ کی بنیاد پہ عمران خان اسی وقت کہے گا کہ یہ جن کے نام محمود خان چکزئی نے لکھے ہیں کہ یہ چابی والے کھلونے تھے, یہ اردلی تھے, یہ لیلے تھے, ان کو کراس, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا, آگے چلو. تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی پروٹیسٹ سنجیدہ کرنا پڑے گا. پھر جب اڈیالہ جانے کی بات ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اسپیکر صاحب تالے لگوا دیں DIG کو کہہ کے, اور DIG اس وقت بیٹھا تھا کہاں, اسپیکر کے چیمبر میں. پھر یہ نہیں ہوگا جس دن سپریم کورٹ جانا ہے پھر اسپیکر کو کہیں گے سر تالے لگوا دیں. بھائی محمود خان چکزئی صاحب اسمبلی سے نکل کے اڈیالہ عمران خان کی بہنوں کے پاس پہنچ گئے ہیں, اخنزادہ وہاں سے پہنچ گیا ہے, سلمان قناجہ پہنچ گیا ہے, عمیر نیازی پہنچ گئے ہیں, جمال احسن پہنچ گئے ہیں, یہ فیاض شجرا اور شبیر قریشی پہنچ گئے ہیں, یہ اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں. تو یہ پہنچ گئے تو باقی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ باقی جو ہے وہ باجا لے کے کہیں اور نہیں. ہاں بالکل ظاہر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ منظرنامہ ڈفرینٹ بننے جا رہا ہے, اور الیکشن اگر ہوتا ہے اور تحریک انصاف کا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو ایک ڈفرینٹ قسم کا تھیٹر, پولیٹیکل تھیٹر نظر آئے گا. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں کرانے, خاص طور پہ KPK میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اب KPK میں عمر ایوب صاحب کے بعد بھی تو PTI نہیں جیتنا ہے نا, وہاں تو فارم 47 آپ جاری نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ مسئلہ اس نظام کو یہ بن گیا ہے کہ ابھی پھر یہ جو ریکمنڈیشن ہے تو ابھی بھی کوئی نہ کوئی یہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے نا, شیڈول جو آیا ہے, یہ ابھی بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے دوبارہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شیڈول برقرار رکھتے ہیں, ادھر سے عمران خان پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں جانا, پھر کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان کا فائنل اس پہ ڈیسیژن نہیں ہو جاتا, کیونکہ یہ تو ریکمنڈیشنز ہیں نا, تب تک ہائی کورٹ سے سٹے کروایا جا سکتا ہے. صحیح, چلیں دیکھیں جناب کیسے ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.